गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वहीद कुरैशी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सेंचुरीज अनटोल्ड। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 आपने मेरी वीडियो देखी, मुझे कमेंट्स मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। पार्ट 1 जो थी हमारी वीडियो वो थी कि बनु कुरैश के ऊपर, कि कुरैश कौन थे, कहाँ से आए थे, वो मैंने डिटेल में आपको सारी बताई थी उसकी। आज हम जो आगे बढ़ेंगे वो है पार्ट 2, जैसे मैंने बताया, और उसका जो टाइटल है आज का वो है कि एक्सक्यूज मी, कि बनु उमैया कौन थे, हु वर बनु उमैया, इनकी ओरिजिन क्या थी, कहाँ से आए, इन्होंने किस तरह हुकूमत पे आगे कब्जा किया बाद में आगे, और किस तरह इनका एंड हुआ। तो आप में से अक्सर लोगों ने बनु उमैया के मतलब सुना हुआ है, काफ़ी स्टोरीज, काफ़ी बुक्स में लिखने पढ़ने में भी आता है, लेकिन मैं आपको आज कुछ नई चीज़ें बताऊंगा जो कि शायद आपने पहले ना सुनी हो। कौन थे ये बनु उमैया, हु वर दे, इनकी ओरिजिन क्या है, और किस तरह इन्होंने बाद में चल के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी क्या रोल अदा किया, और किस तरह आगे बढ़े। ये अपनी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो कसाब इनकलाब था, जो कुरैश का फाउंडर है असल में, उसके काफ़ी सारे बेटे थे। उसमें से एक जो उसका जो बेटा था उसका नाम था अब्द मनाफ, जो कि तकरीबन 430-35 ईस्वी या 430-35 एडी में पैदा हुआ था, अब्द मनाफ के नाम से। अब इसके अलावा भी कसा के 4-5 बेटे और भी थे, लेकिन ये जो अब्द मनाफ था इसके हिस्से में आई थी सारी वो जो काबा की जो होती है ना, वो जैसे मैंने बताया था कि काबा की वो जो हाजियों को जो खाना खिलाना, कस्टडी, टेक केयर करना, सारा वो काम इस अब्द मनाफ के हिस्से में आया था। अब ये जो अब्द मनाफ है इसके भी आगे 4 या 5 बेटे थे और 4 और 5 बेटियां थी, 10-11 बच्चे थे इसके, कुछ 2-3 बीवियों से। क्योंकि आपको एक चीज़ याद रखनी है कि उस सोसाइटी में, प्री इस्लामिक सोसाइटी के अंदर मल्टीपल वाइफ्स रखना एक आम बात थी, कोई कानून नहीं था इस किस्म का, तो ये शादियाँ की बेशुमार थी। ओके, तो इसलिए अब मुनाफ के भी 11-12 बच्चे थे। एक इसके बच्चों के नाम क्या थे, नवाफिल, मतलब हाशिम, अब्द शम्स, और एक होता, और इसकी 5-6 बेटियां थी साहब। ये इसके अब्द मुनाफ के 5 और 4 बेटे थे, यानी कि कसब इनकलाब जो था उसके पोते। ओके, नवाफिल मतलब हाशिम, अब्द शम्स। ओके, अब यहां से जो है ना, असल में अब्द मनाफ के जो बेटे थे अब्द मनाफ के, वहां से ये एक डिवीजन अब आपको नजर आएगी शुरू होती है। उससे पहले नहीं थी। कसाब इनकलाब ने मक्का शहर को, कुरैश को आबाद किया, उसके बेटे अब्द मनाफ ने कसाब इनकलाब की वही ट्रेडिशन सारी कंसोलिडेट की, जैसे कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। अब्द मनाफ के जो बच्चे थे वहाँ पे आते आते सूरत ये थी कि इस वक्त कुरैश को मक्का के अंदर सेटल हुए तकरीबन कोई 50-60-70 साल हो चुके थे, और दे हैव टेकन रूट्स, स्ट्रॉन्ग हो गया इनका होल्ड मक्के के अंदर। तो अब हुआ क्या, जब ये इनका स्ट्रॉन्ग हो गया तो अब्द मनाफ के बच्चे जब बड़े हुए
جن کے نام لیے میں نے ابھی 5-6 کے. تو ان کے درمیان اب کانفلکٹ شروع ہو گیا. اوکے. خاص طور پہ عبد شمش اور ہاشم، یہ 2 بیٹے تھے عبد مناف کے، یعنی کہ یہ 2 بیٹے تھے قصہ بن کلاب کے پوتے تھے. یہ 2 عبد شمش اور ہاشم کس کے بیٹے ہیں؟ یہ عبد مناف کے. عبد مناف کون تھا؟ قصہ بن کلاب کا بیٹا. ٹھیک ہے. ایک آپ کو ایک جو جسے کہتے ہیں فیملی ٹری نظر آ رہا ہے نا آپ کو اس طرح. تو یہ جو اب عبد شمش تھا اور ہاشم، یہ 2، ان سے ہی ویورز آگے چل کے مکے کے اندر جو 2 بڑے قبیلے نکلے ہیں، انہی 2 سے نکلیں گے. آپ ہاشم سے کی طرف سے، ہاشم کی جو اولاد تھی آگے وہ کلائی اپنے ہاشم کے نام پہ بنو ہاشم، جس کو کہ آپ نے سب نے سنا ہوا ہے بنو ہاشم. آپ لوگوں نے سنا ہوگا جی بنو ہاشم ہے یہ. تو بنو ہاشم کیا ہے؟ یہ ہے برانچ وہ جو میں نے بھی بتائی آپ کو، ہاشم اور اس کے آگے بچے. تو وہ کلائے ہاشم کیا قبیلہ بیسیکلی. ادھر سے عبد شمس جو تھا، ہاشم کا جو بھائی تھا عبد شمس، اس کے بیٹے کا نام تھا امیہ. تو اس سے چلی امیہ کی برانچ، بنو امیہ. ہاشم اور امیہ اب یہاں سے شروع ہوتے ہیں. اوکے. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ ٹائم پیریڈ ہے تقریباً کوئی 5ویں صدی کا اینڈ، یعنی کہ 480 490 کا ٹائم پیریڈ. اوکے. اسلام سے تقریباً کوئی 100 سال پہلے یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں مکہ کے اندر. اوکے. اب بات کرتے ہیں تھوڑی دیر ہاشم کی. ہاشم کون تھا؟ وہ تو میں نے بتایا آپ کو کہ عبد مناف کا بیٹا تھا، لیکن who was he himself؟ ہاشم ایک نوجوان تھا جس کا ایکچولی نام ہاشم نہیں تھا. اس کا اصل نام تھا امر. اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں امرو یا امر لفظ اصل میں امر بن عبد مناف. تو اس کو ہاشم کیوں کہتے تھے؟ پھر ہاشم نام کیسے پڑ گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہاشم نام اس لیے پڑا کیونکہ ہاشم کا مطلب ہوتا ہے چورا کرنے والا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ قصہ بن کلاب کے پاس مکہ کی جو حاجی آتی تھی، ان کو جو سال کا جو حج ہوتا تھا، ان کو کھانا کھلانے کا جو سارا کام تھا اس فیملی کے ذمہ تھا، قصہ بن کلاب کی فیملی کے پاس، جیسے کہ میں نے بتایا تھا. تو یہ لوگ جو قریش کے لوگ تھے یہ تجارت کرتے تھے. آبویسلی کہاں پہ کرتے تھے تجارت؟ یہ اوپر جاتے تھے سیریا کی طرف اور یمن کی طرف، اور یمن کی طرف ٹریڈ کرتے تھے. اسی لیے اگر آپ قرآن مجید کی جو سورہ قریش پڑھیں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میرا جو ہے وہ آپ فیور میں نے آپ لوگوں کو دی تھی کہ آپ لوگ سردیوں میں اوپر کی طرف جاتے رہے سیڑھی کی طرف، اور گرمیوں میں سردیوں میں جاتے رہے نیچے سے یمن، اور گرمیوں میں اوپر جاتے رہے سیریا. سورہ قریش کے اندر ہے یہ. تو یہ جو ہاشم تھا یہ کہ اس نے ایک نیا طریقہ اڈاپٹ کیا کہ یہ جیسے نہیں کہتے ڈبل روٹی یا جو رس ہوتے ہیں، کیک رس جو کھاتے ہیں چائے کے ساتھ، آپ اس کا چورا کرتے نا اس نے، وہ سوپ بناتا تھا اس زمانے میں حاجیوں کے لیے. تو وہ اس جیسے نہیں کہتے سوپ میں آپ ڈالتے ہیں وہ رس، کیک رس، وہ ڈال کے چورا کر، تو اس سے اس کا نام پڑ گیا ہاشم. اس لیے اس کا جو اصل نام تھا عمر بن عبد مناف، وہ بھول گیا، ہاشم کا نام پڑ گیا. تو یہ ایک وجہ ہے ہاشم نام پڑنے کی. تو یہ جو ہاشم تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پردادا ہاشم، جس کے نام سے بنو ہاشم قبیلہ چلا. اب یہ ہاشم جیسے میں نے بتایا کہ he was young تھا، in his early 30s 31 32.
تو ہی یوز ٹو گو سیریا ٹریڈ کرنے کے لیے، تجاری سامان لے کے جایا کرتا تھا سیریا. تو راستے میں مدینے آتا تھا کیونکہ، تو یہ مدینے میں بھی رکتا تھا ہاشم. تو اسی ایک جرنی میں جب یہ مدینہ ٹھہرا ہوا تھا، آگے سیریا جانے کے لیے وہاں پہ ایک شادی یہ کرتا ہے ہاشم. وہاں پہ ایک بڑی ہی اسٹرانگ ولڈ ایک بزنس اونر وومن تھی جو بزنس اپنے انڈیپینڈنٹ رن کرتی تھی. اس کے اپنے تجارتی قافلے جاتے تھے سیریا، جو کہ نون تھی مدینے میں ایک اچھے خاندان کی بزنس وومن، بزنس اونر بیسیکلی، اور ایروگنٹ ٹائپ. تو ہاشم کے ساتھ جب اس کی ڈیلنگ ہوئی بزنس کی تو ہاشم کو پسند آئی وہ. تو ہاشم نے کوشش کی کہ اس کے ساتھ شادی کرنے کی، جو کہ تھوڑے عرصے تک اس نے نہیں مانی، لیکن بعد میں جب اس کو پتہ چلا ہاشم بھی اچھے خاندان سے ہے تو شادی ہو گئی. تو ویئرز آپ کو ہسٹری کی بکس میں اتنا ہی ملے گا کہ ہاشم نے مدینے میں راستے جاتے ہوئے ایک سلمہ نام کی عورت تھی، سلمہ نام تھا اس کا، کہ شادی کی، اور اس شادی کے اس کے بعد سفر میں چلے گئے. سفر میں واپسی بھی جب آ رہے تھے مدینہ تو ہاشم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اینڈ تھنگز لائک دیٹ. ایسے ہی ہوا تھا. بٹ یہ جو سلمہ تھی جس سے شادی کی تھی ہاشم نے، یہ اس عورت کی پہلی شادی نہیں تھی. آپ امیجن کر سکتے اس کی پہلی شادی نہیں، اس سے پہلے بھی کئی شادیاں یہ کر چکی تھی، اور اس کے پہلے خامدوں سے بھی بچے تھے کافی سارے. اوکے، سو آئی جسٹ وانٹ ٹو کلیئر دس کہ یہ جو شادی کی ہاشم نے، یہ اس عورت کے ساتھ، سلمہ کے ساتھ، سلمہ کی یہ پہلی شادی نہیں تھی. شی ہیڈ میرڈ بیفور مینی ٹائمس، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی دفعہ، 4-5 پہلے شادیاں تھی اس کی. وہ خاوند مر گئے تھے، ان سے اولاد بھی تھی. تو پھر اس نے ہاشم نے بھی شادی کر لی. ٹھیک ہے. تو اب ہوتا کیا ہے اس جرنیز میں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاشم کا ایک بچہ ہوتا ہے پیدا سلمہ کے ساتھ شادی کے بعد. ٹھیک ہے، جس کا نام رکھتے ہیں وہ شیبہ. اب شیبہ جو ہے بچہ، یہ مدینہ میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو بچہ ہے شیبہ، اس کی اب جب ہاشم نے جب شادی کی تھی سلمہ کے ساتھ، اس نے اس میں کنڈیشن لگائی تھی کہ وہ مکہ میں جا کے نہیں رہے گی، مدینہ میں ہی اپنے گھر ہی رہے گی بس. یعنی کہ شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ کے گھر نہیں آئے گی مکے اس کے ساتھ، مدینہ میں رہے گی. وہ ہاشم جب ادھر آئے کرے گا تو اس کے پاس ٹھہرنے کرے گا، آگے ملنے کرے گا اس کو، لیکن وہ رہے گی اب مدینہ کے اندر ہی. تو ہاشم نے یہ بھی ایکسیپٹ کیا تھا. اب جب بچہ ہوتا ہے شیبہ کے نام سے، تو وہ ہاشم کو پتہ چلتا ہے. تو ہاشم پہلے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو میں مکے لے جاؤں، تو وہ کہتی ہے نہیں، یہ مدینے پہ میرے پاس ہی اس کی پرورش ہوگی شیبہ کی. تو ہاشم کہتا ٹھیک ہے. اسی طرح ان کا ہاشم کا قافلہ آتا جاتا رہتا ہے، مدینہ روکتا ہے، تو ایک بچہ بخری ایک اور بھی ہوتا ہے بعد میں. تو اسی جرنی میں، ون آف جرنی میں ہاشم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ادھر فلسطین کی طرف. آج بھی میری قبر ادھر ہی ہے ہاشم کی. اب ویوز، جب مکہ میں جو ہاشم کی جو فیملی تھی، عبد المناف وغیرہ، اس کے باقی جو بھائی تھے سارے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہاشم کا ایک بیٹا بھی ہے مدینہ میں جس کا نام شیبہ ہے. جب پتہ چلتا ہے، جب پتہ چلتا ہے کچھ سالوں بعد، 7-8 سال بعد، تو ہاشم کا ایک بھائی ہوتا ہے مطلب. وہ جو کہتا ہے کہ میں بچے کو اپنے بھتیجے کو لے کے آتا ہوں مکے، تاکہ اپنے خاندان میں رہے آ کے. تو وہ جاتا ہے مدینے، سلمہ سے ملتا جا کے، اس کی ماں سے.
اور اس سے انسسٹ کرتا ہے کہ مجھے یہ دو تاکہ یہ میں اس کو واپس مکے لے کے جاؤں، اپنے خاندان کے اندر اس کی پرورش ہو. سلمہ نہیں مانتی. بہرحال وہ کچھ اس کو بتاتا ہے کہ یہ قریش کا بچہ ہے اور دس اینڈ دیٹ، تو وہ کنوینس ہو جاتی ہے، تو وہ اس کو پھر چاچے کے ساتھ بھیج دیتی ہے. اوکے، تو مطلب جو ہے یہ بچے کو پیچھے بٹھا کے ہم نے 8 سال کے بچے کو یہ مکے واپس آ جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ مکے میں انٹر ہوتا ہے، مطلب ہوتا کیا ہے جب یہ مکے میں انٹر ہوتا ہے اور یہ 8 سال کا بچہ پیچھے بیٹھا تھا اونٹ کے اوپر پیچھے، تو مکے کے لوگ دیکھتے ہیں کہ شاید مطلب نے کوئی نیا سلیب، کوئی غلام خریدا ہے. وہ اونچی اونچی بولتے ہیں کہ وہ دیکھو مطلب جو ہے نا ایک غلام لے کے آیا ہے، وہ دیکھو پیچھے پیچھے عبدل ہے، پیچھے عبدل بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ مطلب بیٹھا ہوا ہے، عبدل بیٹھا ہوا ہے، مطلب بیٹھا ہوا ہے. تو ویوز اس طرح اس بچے کا نام پڑ جاتا ہے عبد المطلب، مطلب کا غلام، حالانکہ وہ اس کا بھتیجا ہوتا ہے. یہ وہی عبد المطلب ہے ویوز جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا تھا، عبد المطلب، اس کا آپ نے نام سنا ہوا ہے. اصل میں عبد المطلب کا نام تھا شیبہ، کیونکہ سفید تھوڑے سے بال تھے ان کے پیدائش کے وقت. لیکن جب مکے کے لوگ دیکھتے ہیں کہ اب مطلب ایک بچے کو لے کے آدھا سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ غلام ہے، تو اس سے نام پڑ گیا عبد المطلب اس کا. تو وہ ساری بات عبد المطلب کے نام سے جانیں گے. تو یہ تھی سائٹ. اب ہم بات کرتے ہیں اس دوسری سائٹ کی جو اصل ٹاپک ہے، امیہ کا. تو اسی عبد الشمس کا جو بیٹا تھا امیہ، اس کا آگے ایک اور بیٹا تھا جس کا نام تھا حرب، اور اس حرب کا ایک آگے بیٹا تھا جس کا نام تھا، جسے ہم سب جانتے ہیں، ابو سفیان. ابو سفیان کا جو دادا تھا وہ تھا امیہ. اب ہوتا کیا ہے، حرب بن امیہ، عبد المطلب بن ہاشم، ان کے زمانے سے ہی ان کی آپس میں کانفلکٹ شروع ہو چکا ہوتا ہے پولیٹیکل طور پہ آپس میں ان کا، حالانکہ کزن ہوتے ہیں لیکن ہو چکا ہوتا ہے. اوکے، اب یہ جو حرب تھا جو امیہ کا بیٹا تھا، یہاں سے انہوں نے نام اڈاپٹ کیا امیہ، کہ ہم امیہ کے لوگ ہیں، بنو امیہ بارہ قبیلے کا، ہم اپنے قبیلے کو بنو امیہ کہلائے گا. ہے قریش کیا، لیکن بنو امیہ اپنے باپ کے نام سے، جس طرح بنو ہاشم نے کیا اپنے نام ہاشم کے ساتھ بنو ہاشم، اس طرح انہوں نے بھی بنو امیہ کو اڈاپٹ کر دیا. دونوں قریشی قبیلے ہیں لیکن نام انہوں نے اپنے دادے کے نام پہ اڈاپٹ کر لیے، نام قبیلے کے نام رکھ لیا. اوکے، یہاں سے بنو امیہ کی ایک شاخ باقاعدہ طور پہ شروع ہو جاتی ہے، امیہ بن حرب کے بعد ابو سفیان. ناؤ ابو سفیان کا مجھے کوئی تعارف بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ ابو سفیان کا مطلب سب جانتے ہیں وہ کون تھا. قریش کا سردار تھا، بنو امیہ کا تھا. بنو امیہ کا کیسے تھا، یہ اس طرح تھا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کا باپ کا نام تھا حرب، جو کہ اپنے زمانے میں ایک لڑاکا شخص تھا، ٹھیک ہے نا، اور جس کا عبد المطلب کے ساتھ کلیش رہتا تھا. اور حرب کا باپ پیچھے امیہ تھا، اور امیہ کا باپ وہ عبد شمس، سارے ٹھیک ہے. تو خاندان ایک ہی ہے پیچھے. اب ابو سفیان کا زمانہ آتے آتے یہ وہ زمانہ ہے جب اسلام آ گیا. اوکے، تو اب ویوز میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ میں اس کو سکپ کروں گا، کیونکہ وہ ٹاپک نہیں ہے اس وقت. ٹاپک ہے ان کا، بنو امیہ کا. تو خلافت راشدہ کا بھی میں سکپ کروں گا کیونکہ وہ بھی ٹاپک نہیں ہے، ٹاپک ہے بنو امیہ کا. آگے چلتے ہیں. تو نبی پاک کا وہ جو زمانہ تھا اس میں ابو سفیان کا جو رول تھا اسلام دشمنی کے اندر، وہ سب کو پتہ ہے، وی آل نو دیٹ. کس طرح یہ دیکھ کے دشمنی کرتا رہا آخر تک، تب تک کرتا رہا جب تک یہ اسلام نے مکہ فتح نہیں ہوا اور اس کے پاس چوائس کوئی نہیں تھی، آپشن نہیں تھی اسلام قبول کرنے کے لیے. تو ابو سفیان نے اسلام قبول اس بیس پہ کیا.
اور اسی ابو سفیان کا آگے ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا، کیا آپ گیس کر سکتے ہیں؟ جس کا نام تھا معاویہ بن ابو سفیان. یہ وہی معاویہ ہے جس کو پاکستان میں، دنیا میں امیر معاویہ کہتے ہیں. اوکے. اور اسی معاویہ کا آگے بیٹا تھا یزید. اوکے. تو اب ہم چلتے ہیں فاسٹ فارورڈ کر کے حضرت علی کے خلافت کے آخری دنوں میں، کیونکہ وہاں سے بنو امیہ کا رول پھر شروع ہوتا ہے. تو ویورز، آپ کو پتا ہے کہ جب حضرت علی کی خلافت جب ہوتی ہے اور کن حالات میں ہوئی تھی، آپ میری وہ ویڈیو واچ کریں جس میں نے چاروں خلفاء راشدین کی جو سلیکشن ہے کیسے ہوئی تھی وہ میں نے بیان کی ہوئی ڈیٹیل سے. آپ وہ پڑھ لیں، آپ وہ سن لیں میری ویڈیو، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا سارا کچھ. چنانچہ جب حضرت علی کی خلافت شروع ہوتی ہے تو یہی معاویہ جو ابو سفیان کا بیٹا تھا، جو ابو سفیان جو حرب کا بیٹا تھا، حرب جو امیہ کا بیٹا تھا، یہی معاویہ جو ہے امیر معاویہ، یہ حضرت علی کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اچھا، اب میں آپ کو ویورز ایک چیز اور بتا دوں کہ حضرت عثمان غنی جو تھے، جو تیسرے خلفۂ راشدین ہیں، وہ بھی بنو امیہ سے ان کا تعلق تھا، قبیلے سے، اسی برانچ سے ان کا تعلق تھا. حضرت عثمان کا بھی، وہ بنو ہاشم نہیں تھے، وہ بنو امیہ تھے. اوکے. اسی لیے معاویہ بن ابو سفیان نے یہ شوٹ ڈالا تھا کہ وہ ہمارے قبیلے کے بندہ تھا حضرت عثمان، جن کو ذاتی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا، ہم ان کا قصاص لیں گے. یہ تھا امیر معاویہ کا سلوگن کہ حضرت علی کی خلافت نہ ماننے کا ایک سٹارٹ. اوکے. ہمارے قبیلے کے تھے تو حضرت علی نے جو باغی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تو ان کو روکا نہیں ہے، یہ ساتھ ملے ہوئے تھے، یا کہ سارے الزام لگائے حضرت علی کے اوپر جو کہ غلط تھے. لیکن دیٹس ہاؤ اٹ واز. حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے تھے، لیکن خلفائے راشدین تھے، تیسرے خلیفہ تھے ہمارے مسلمانوں کے. ٹھیک ہے. تو اب معاویہ جو ہے حضرت علی کے ساتھ جنگ کرتا ہے، امیر معاویہ، اور ان کی خلافت کو نہیں مانتے. جنگ صفین ہوتی ہے جس میں امیر معاویہ کو تقریباً شکست ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنی چلاکیوں سے، وہ وارڈ جنگ کی جو ٹیکٹکس ہوتی ہے اس کو یوز کرتے ہیں. وہ ایک آربیٹریشن بیٹھتی ہے آ کے دونوں طرف سے، تو وہ آپ کو ساری سٹوری پتہ ہے کہ وہ کس طرح ایک آربیٹریشن بیٹھتی ہے آ کے، تو وہ فیصلہ کرتے ہیں جی کہ حضرت علی کو بھی ہٹا دیتی ہے خلافت سے، اور امیر معاویہ کا جو کلیم ہے وہ بھی ختم کر دیتی ہے، کہ ایک نیا خلیفہ لے کے آتے ہیں. تو اس سے ایک اور پرابلم کریٹ ہوگی. تبھی یہ سارے معاملے چل رہے تھے کہ جو خارجی تھے وہ حضرت علی کو شہید کر دیتے ہیں 661 AD میں. جب پتہ چلتا ہے امیر معاویہ کو کہ حضرت علی کی شہادت ہو گئی ہے، تو اب ان کی جو پلڑا تھا وہ ہیوی رہتا ہے، کیونکہ وہ آلریڈی سیریا کنٹرول کر رہے تھے، مصر کنٹرول کر رہے تھے، فلسطین کا پورا علاقہ کنٹرول کر رہے تھے. تو حضرت حسن جو تھے انہوں نے ایونچولی صلح کر لی معاویہ سے اس چند شرطوں کے اوپر، جو کہ معاویہ نے شرطیں مان لی. وہ تو حضرت حسن نے ان کی بیعت کر لی معاویہ کی، تاکہ فردر خون ریزی، خون خرابہ نہ ہو. تو اس طرح امیر معاویہ بیکمز اے نیو رولر آف دی مسلم ورلڈ. اب آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ امیر معاویہ جو تھے یہ 5ویں خلفۂ راشدین نہیں تھے، نہ یہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. اوکے. امیر معاویہ جو تھے ہی واز اے دنیاوی بادشاہ. ان کا اپنا قول ہے کہ میں عربوں میں پہلا بادشاہ ہوں. تو آپ اس چیز سے کنفیوز نہ کریں اس چیز کو، کیونکہ آئی نو، میں نے سنا ہے کئی لوگ کو جن کو فیکٹ نہیں پتا تو دے بیکم مور ایموشنل، ایموشن کے تحت باتیں کرتے ہیں امیر معاویہ کے متعلق. تو وہ اگر آپ ایموشن کو نہ دیکھیں، فیکٹ دیکھیں اس زمانے کے حالات، صورتحال، اور جو ایکچوئل چیزیں ہوئی ہیں اس کو دیکھیں اگر آپ، تو دین آپ جج کریں. اوکے. سو اینی وے، امیر معاویہ اسٹارٹس ہز گورنمنٹ 661 کو. اب ان کا کوئی اپوزیشن نہیں ہے ان کو، امیر معاویہ کو. تو ہی رولڈ دی اسلامک ورلڈ اباؤٹ 18 سال،
678 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. تو وہ جو ہے نا اپنی حکومت زبردستی یزید کو مسلمانوں کے اوپر تھوپ دیتے ہیں زبردستی. چلو اس کی بیعت کرو. اور ایک پوری لمبی سٹوری ہے کیسے ہوتا ہے. تو یہ بنو امیہ کی حکومت تھی اس وقت. امیر معاویہ بیکمز اے بنو امیہ کا پہلا بادشاہ. تو انہوں نے حکومت پہ قبضہ کر لی بنو امیہ نے. میجورٹی جو مسلمان تھے وہ خوش نہیں تھے اس چیز سے. یہ یاد رکھیں موسٹلی مسلمان خوش نہیں تھے. وہ خوش کیسے نہ ہوتے؟ کیونکہ امیر معاویہ نے حضرت علی کی خلافت نہیں مانی اور ان سے 5-6 جنگیں کرتے رہے. اور آخر میں جب حضرت علی شہید ہو گئے تو حضرت حسن کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی تو انہوں نے صلح کر لی معاویہ سے اور معاویہ نے پھر حکومت کی. تو بنو امیہ کی جو ریپوٹیشن تھی عام پبلک کے اندر اچھی نہیں تھی. وہ ان کو سمجھتے تھے یہ نا اسلام کو فالو نہیں کرتے. انہوں نے اسلام بھی قبول کیا مجبوری کے تحت آخر میں جب فتح مکہ ہو گیا اس کے بعد. اور بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں ویورز جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں نا حالت مجبوری کے تحت جن کو چوائس کو نہیں تھی آپشن نہیں تھی ان کو کہتے ہیں عربی میں تلقا. یہ لوگ تھے تلقا. اور قرآن کے اندر بھی واضح ہے یہ کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد مان لائے ان کا سٹیٹس ایک نہیں ہے. تو یہ اس پر کلیئر. لیکن انفارچونیٹلی حکومت ان لوگوں کے ہاتھ آ گئی ان ترکوں کے ہاتھ بنو امیہ کے ہاتھ. تو یہ مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو گئے. اور ان کے نزدیک جو تھی نا سیاست پہلے تھی. حالانکہ آپ دیکھیں انہوں نے صحابہ کا زمانہ دیکھا ہوا ہے. امیر معاویہ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا بھی ہوا ہے. لیکن پھر بھی سیاست پہلے تھی ان کی. اوکے اب ہوتا کیا ہے کیونکہ بنو امیہ نے حکومت اپنی بنا لی ہوئی ہے اور انہوں نے اپنا جو کیپٹل تھا وہ دمشکس سیریا کا بنا لیا. مدینہ نہیں بنایا دمشکس سیریا کے اندر اپنا ہیڈ کوارٹر. اوکے چنانچہ اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ جو یزید کے زمانے میں جو کربلا کا واقعہ پیش آتا ہے وہ سارا پتہ ہی آپ کو. میں اس میں نہیں جا رہا. یزید بھی واصل جنت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا کربلا کے واقعے کے سال بعد ہی. تو اس کے بعد اس کا ایک بیٹا بنتا ہے بادشاہ. اس کا نام بھی معاویہ ہوتا ہے. سو معاویہ بن یزید بن معاویہ. لیکن وہ 22-23 سال کا ایک نوجوان لڑکا ہوتا ہے. ان لائک ہز فادر اینڈ گرینڈ فادر. یہ جو لڑکا تھا نا یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید یہ ایک نہایت ہی اچھا انسان ہوتا ہے نیک انسان ہوتا ہے. یہ بادشاہ بننے کے 2 دن بعد وہی دمشق کی جامع مسجد میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کہ نہیں سمجھتا اپنے آپ کو اس چیز کی اہل کہ میں یہ کو مسلمان ہوں کہ میرے باپ اور دادا نے یہ کو زبردستی مسلمانوں سے نا بہانوں سے چلاکیوں سے طریقوں سے چھینی ہے. تو میں تو یہ حکومت پڑی ہوئی ہے میرا کوئی لین دین نہیں. آپ نے جس کو چاہا بنا دو. تو وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اب یہ اندازہ کرے ذرا اس کا دادا معاویہ امیر معاویہ جو تھے انہوں نے کتنی وہ کی تھی ایفرٹ کہ حکومت بنو امیہ کے پاس آ بھی گئی. پھر یزید نے کس طرح وہ ظلم زیادتی کیا کربلا کے اندر. اس کے علاوہ مدینہ کے اندر جو زیادتی کی اس نے وہ. لیکن اسی کا بیٹا آگے معاویہ سیکنڈ معاویہ جو تھا اس نے آگے کہا نہیں میں نہیں کرتا حکومت. یہ لوگ پکڑو خوب پڑی ہوئی ہے جو مرضی کرو. تو ایک ہوتا کیا کہ وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. جب وہ چھوڑتا ہے تو بنو امیہ کے اندر ایک طوفان ہو جاتا ہے. اب کیا کریں یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. یہ تو بنو امیہ کے ہاتھ سے حکومت چھن جائے گی. یہ تو بنو ہاشم والے لے جائیں گے دوبارہ. کیا ہوتا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ اسی دمشق میں اس وقت بنو امیہ کا ایک اور سینئر ممبر آف دا فیملی ہوتا رہتا ہے وہاں پہ. تو بنو امیہ کے جو جونیئر خاندان کے ممبر ہوتے ہیں جو باقی خاندان کے لوگ وہ بھاگ کے جاتے ہیں اس سینئر ممبر کے پاس کہ یار اب تم ہی ہو سب سے سینئر بنو امیہ ہمارے پاس. تم آ کے یہ حکومت سنبھالو نہیں تو یہ حکومت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. بنو امیہ کے ہاتھ سے گئی حکومت پھر نہیں آنی کیونکہ مسلمان ہمیں ویسے پسند نہیں کرتے. تو ویورز آپ کو پتا ہے وہ کون تھا آدمی جس کے بعد یہ باغے گئے.
اس کا نام تھا مروان بن حکم. یس مروان بن حکم. تھوڑا سا میں بتاؤں گا آپ کو یہ اس کریکٹر کے متعلق. یہ مروان بن حکم کون تھا؟ یہ مروان بن حکم جو ہے نا، یہ ایک تاریخ اسلام کا علی دنیا کا بہت ہی ایک انٹرسٹنگ کریکٹر ہے. آئی وڈ تھنک میر معاویہ سے بڑھ گئے. یہ بنو امیہ کا بندہ تھا. اس کا جو باپ تھا حکم، وہ حضرت عثمان کا چچا تھا میرا خیال میں. اور یہ اس کا جو باپ حکم تھا، یہ ایک ایسا ایک خبیث بدبخت انسان تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سب کچھ دیکھا، زمانہ بھی پایا، ہر چیز دیکھی، پھر ایمان لے کے نہیں آئے. وہ بڑی بخالت مجبوری ایمان لے کے منافقوں میں شامل تھا. ایک دفعہ مدینہ میں یہ پھیرا تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ دیکھا تو یہ ان کے پیچھے سے چل پڑا. حکم مروان کا باپ، حضرت عثمان کا چچا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا اور پیچھے، اور جہاں جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے ان کے پیچھے چلتا تھا اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا پیچھے سے. تو اسی طرح اسی ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا یہ حرکتیں کرتے ہوئے. انہوں نے اس کو مروان سمیت مدینے سے نکلنے کا حکم دے دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ مدینہ سے نکل گیا اپنے بیٹے اس مروان کو لے کے. اب ابو بکر اور عمر کے زمانے میں بھی اس نے کوشش کی آنے کی، لیکن انہوں نے نہیں آنے دیا اس کو واپس. پھر جب حضرت عثمان کی جب خلافت آتی ہے، کیونکہ یہ ان کا چاچا تھا، تو حضرت عثمان نے ان کو آنے دیا، جس پہ کافی مسلمانوں کو اعتراض بھی ہوا، بٹ حضرت عثمان نے ان کو آنے دیا. جب حضرت علی کا زمانہ آیا تو یہ بھاگ کے چلا گیا معاویہ کے پاس. اس کا باپ وہ مر گیا حکم، تو یہ مروان تھا، یہ بھاگ کے چلا گیا معاویہ کے ساتھ، ادھر میر معاویہ کے پاس چلا گیا. اب یہی وہ مروان ہے جس کے پاس بنو امیہ کے لوگ بھاگا بھاگی جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم حکومت سنبھالو، ادروائز حکومت گئی. اوکے چنانچہ یہ حکومت سنبھال لیتے ہیں مروان. اس کی 60-62 سال عمر ہوتی ہے اس وقت، یہ سنبھال لیتے ہیں حکومت. تو اس طرح حکومت بنو امیہ کے پاس ہی رہتی ہے. لیکن اب یہ حکومت امیر معاویہ، ابو سفیان امیر معاویہ کی فیملی سے نکل کے مروان کی فیملی میں آ جاتی ہے. خاندان اوپر سے وہی ہے بنو امیہ، لیکن اب امیر معاویہ کی فیملی میں نہیں ہے، یعنی کہ اس کے کزن مروان کی فیملی میں آ جاتی ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے. اب یہ مروان بن جاتا ہے بنو امیہ کا بادشاہ. یہ 2-3 سال حکومت کرتا ہے، بادشاہ مر جاتا ہے یہ. تو اس کے بعد آپ جو بنو امیہ نے کوشش کی اپنی حکومت سٹیبل کرنے کی. اس کا بیٹا تھا عبد الملک بن مروان، جو کہ 685 میں بنتا ہے بادشاہ. ان کو میں بادشاہ کہوں گا، خلیفہ نہیں تھے یہ. اوکے. اور یہ عبد الملک تھا، اس کے زمانے میں جو تھی نا ریئل فاؤنڈیشن بنو امیہ کی اسٹیبلش ہوتی ہے اس عبد الملک کی وجہ سے. یہ ایک سمجھدار آدمی تھا، عالم بھی تھا. لیکن اگین ویور یاد رکھے بنو امیہ جو تھے ان کا کوئی اصول نہیں تھا. جب آتی تھی نا سیاست، جس سیاست سے پہلے تھی قرآن مجید بعد میں تھا ان کے لیے. ایون کہ عبد الملک کے ساتھ بھی، جو کہ مدینہ میں بیٹھتا تھا صحابہ کے ساتھ، تابعین کے ساتھ، لیکن اس کی بھی پولیٹک جو تھی نا وہ پہلے تھی. تو اسی عبد الملک بن مروان نے مکے پہ چڑھائی کی تھی، اور عبداللہ بن زبیر جن کو ابن زبیر کہتے ہیں کے خلاف کارروائی کی تھی، جس میں عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے تھے. اوکے. اور اسی کے جو ایک جنرل تھا جس نے مکے پہ پتھر پھینکے تھے خانہ کعبہ میں. اوکے. تو یہ تھا عبد الملک. بہرحال عبد الملک بن مروان نے فاؤنڈیشن بنو امیہ کی اسٹرانگ کی. ایک چیز آپ کو ویور یاد رکھنی ہے کہ یہ جو بنو امیہ تھے یہ پہلے دن سے بنو ہاشم کے خلاف تھے. اوکے. تو حضرت علی کے خلاف تھے
کیونکہ یہ ان کے خلاف تھے، تو یہ انہوں نے ایک بڑی ہی گھٹیا گندی رسم شروع کر دی کرنی کہ ہر جمعے کے خطبے کے اوپر یہ حضرت علی پہ لال دین کرتے تھے، ہر جمعے کے خطبے میں ان کا نام لے کے. تو میں اس پہ نہیں جاؤں گا، بڑا پڑھ لیں. تو اسی عبد الملک بن مروان کا آگے بیٹا تھا. عبد الملک بن مروان جو ہے یہ 705 میں مر جاتا ہے. اس کا جو بیٹا تھا آگے، جس کا نام تھا ولید بن عبد الملک. اور یہ جو ولید بن عبد الملک تھا، اس کے ٹائم آتے آتے بنو امیہ کا سلطنت کافی سٹیبل لگ رہی تھی اوپر سے. اور اسی ولید بن عبد الملک کے زمانے میں فتوحات بھی کافی ہوتی ہے اسلامک ورلڈ کے اندر. مثلا 711 میں محمد بن قاسم سندھ پہ حملہ کرتا ہے، اسی کے خلیفہ کے زمانے میں، ولید کے زمانے میں. طارق بن زیاس پہ حملہ کرتا ہے اسی ولید کے زمانے میں. قتیبہ بن مسلم سمرقند سینٹرل ایشیا حملہ کرتا ہے اسی کے زمانے میں. تو ولید جو تھا اس کے زمانے میں فتوحات بھی کافی ہوئی تھی، لیکن جنرل پالیسی بنو امیہ کی یہی تھی، اینٹی اہل بیت، اینٹی حضرت علی، اور حضرت علی کی جو آگے سے جو ان کی جو نسل تھی ان کے خلاف کارروائیاں یہ کرتے رہتے تھے. عوام کے اندر یہ ان پاپولر تھے، کئی بغاوتیں بھی ہوئی ہیں ان کے زمانے میں. صرف ایک روشن جو تھی نا لائٹ آپ کو نظر آئے گی تھرو آؤٹ بنو امیہ کے ان سارے خلیفوں کے زمانے میں، بادشاہوں کے زمانے میں. وہ کون تھی؟ عمر بن عبدالعزیز. جی ہاں، جن کو ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں. وہ 2 سال انہوں نے حکومت کی ولید کے مرنے کے بعد. 2 سال ان کو زیادہ دے دیا. بنو امیہ کے اپنے ہی لوگوں نے زیادہ دے دیا ان کو. کیوں؟ کیونکہ وہ واپس خلفاء راشدین کے ٹائم پیریڈ ان کی پالیسیاں لے کے آ رہے تھے واپس. ان کے ظلم سے نجات دلا رہے تھے لوگوں کو. ان کو پسند نہیں آنی تھی، آبویسلی پسند آنی تھی ان کو کہ یہ ہم سے زمینیں لے کے واپس دے رہے ہیں، ان کو دولت کو واپس ان کو دے رہا ہے، عام لوگوں کو واپس کر رہا ہے. تو ایک انصاف قائم کر رہا ہے یہ بندہ، تو اس سے جان چھڑاؤ. انہوں نے اس کو زہر دے دیا، اپنے ہی خاندان کے لوگوں نے زہر دے دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو. اوکے، تو اس طرح ایک لائٹ جو آئی تھی تھوڑی دیر کے لیے، 2 سال کے لیے، بس وہ ختم ہو گئی. تو پھر وہی بدماشیاں شروع ہو گئی بنو امیہ کی. اس کے بعد کچھ عرصہ ان کی عمر رہتی ہے ضرور. عمر بن عبدالعزیز 717 میں ڈیتھ ہوتی ہے ان کی. اب 717 سے لے کے 750 تک ان کی عمر چلتی ہے. 6-7 اور خلیفہ آتے ہیں، اس کے بادشاہ آتے ہیں اس کے بعد. نن بٹ گڈ، بس اپنا وقت گزارا تھے. اور ان کے خلاف سازشیں بڑھتی جا رہی تھی، عوام کے اندر غصہ پھیلتا جا رہا تھا. اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور خاندان تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو ہاشم سے، جن حضرت عباس جو تھے ان کے فیملیز کے لوگ بھی خفیہ طور پہ ایک تحریک شروع کی ہوئی تھی انہوں نے، جو کہ ہم پارٹ 3 میں پڑھیں گے. بنو عباس جنہوں نے ان کا تخت الٹ دیا 750 کے اندر، وہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. لیکن یہ جو تھے بنو امیہ یہ چلتے رہے 750 تک. بے شمار بغاوتیں ان کو ڈیل کرنی پڑ رہی تھیں، لیکن ان کی گرپ کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی تھی. اور آخر میں 750 میں آتے آتے بنو عباس جو تھے ان کی جو تحریک جو تھی وہ خفیہ تحریک سے اوپن ہو گئی، اور انہوں نے ان کو ایک کھلا چیلنج کر دیا، آؤ بھائی. تو 750 میں بنو عباس جو تھے وہ ان کو اوپنلی چیلنج کرتے ہیں بنو امیہ کو، اور جنگ ہوتی ہے، بیٹل آف ذاب جسے کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے 750 میں. تو جس میں بنو امیہ کو عبرتناک شکست ہوتی ہے. تو بنو عباس آگے بڑھ کے قبضہ کر لیتے ہیں کوفہ، عراق اور شام کے اندر جا کے. تو بنو امیہ کی حکومت اس طرح ختم ہو جاتی ہے 750 میں ایونچولی، اور بنو عباس قبضہ کر لیتے ہیں آگے، جو کہ میں آپ کو تیسرے حصے میں بتاؤں گا ڈیٹیل ساری. تو اس طرح تقریباً 80-85 سال حکومت کرنے کے بعد بنو امیہ منظر سے ہٹ جاتی ہے فار ایور. اور اس کے بعد جو ظلم زیادتی ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے
بنو عباس کے ہاتھوں. وہ ایک اگر میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں آپ کے حیران ہو جائیں گے آپ کہ بنو عباس نے کس طرح چن کے ان کو قتل کیا، ان کو بنو امیہ کے لوگوں کو، خاندان کے لوگوں کو. بعد میں کیا ان کا اشر ہوا بعد میں. اوکے، تو انگلش کیا کہتے ہیں محاورہ واٹ گوز اراؤنڈ کم اراؤنڈ، وہ ان کے ساتھ بھی ہوا تھا. انہوں نے ظلم کیا کافی اپنے زمانے میں، معاویہ سے لے کے اب تک 750 تک، تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوا. اوکے، یہ تھی ایک شارٹ ہسٹری بنو امیہ کی کہ کہاں سے ان کا اوریجن تھا، کہاں سے چلے یہ، کس طرح حکومت قبضہ کیا، حکومت چلائی، پھر کس طرح اپنی پالیسیوں کی وجہ سے اہل بیت کے خلاف باتیں کرنے سے حضرت علی پہ وہ جو باتیں کرتے تھے یہ بے شمار فیکٹر تھے ان کے ڈکلائن کے. ان کے پر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کی جو حکومت تھی بہت ریسسٹ. یہ کسی دوسرے عربی کو آنے نہیں دیتے تھے حکومت کے اندر، غیر عرب کو نہیں آنے دیتے تھے. اس لحاظ سے کافی یہ ایک نسل پرست حکومت تھی. یہ بھی یاد رکھیں بنو امیہ کی. ایرانی بے شمار مسلمان ہوئے، پورا ایران مسلمان ہو گیا، ترک مسلمان ہوئے، کئی ایسے. تو یہ ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن کی پالیسی اختیار کرتے تھے. وہ جب کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارا درجہ آپ کے ساتھ ہی ہے، برابر کا ہی ہے، آپ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، نبی تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ نہیں. وہ جب ہم آپ کو دیکھتے تھے آپ تو کہتے تھے کہ نہیں ہم بہتر ہیں آپ سے، ہم عربی ہیں. تو یہ ایک بڑا مین فیکٹر تھا ان کا ڈاؤن فال کا، ان کا، جس کا فائدہ اٹھایا بنو عباس نے فل. اوکے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے انہوں نے، جیسے فتوحات ہوئی، محمد بن قاسم کو بھیجا سندھ فتح کرنے کے لیے، اسپین فتح ہوا ادھر، لیکن دوز آر ایک سائڈ افیکٹس کیا لیں اس کے. اصل دیکھنا کہ ان کا کیا انہوں نے، کہاں سے آئے، کس طرح نے قبضہ کیا حکومت پہ. اوکے، تو یہ ایک میں نے آپ کو ایک جینوئن بیک گراؤنڈ بتائی ہے اس کی، وداؤٹ اینی بائس، فیکٹ بتایا ہے آپ کو. تو مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پلیز آپ نے مجھے کامنٹ دیجیے واٹ یو تھنک اباؤٹ دس ویڈیو. اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کریں گے بنو عباس کا ٹائم پیریڈ کیسے شروع ہوتا ہے 750 سے. تھینک یو ویری مچ. گڈ نائٹ. پاکستان زندہ باد.